बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है ज़ेर तफ्तीश, ज़ेर हिरासत, ज़ेर अताब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का अरशद शरीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक। क्या इस सिलसिले में जो गुज़श्ता रोज़ DGISPR की प्रेस रिलीज थी, उस प्रेस रिलीज में कोई बात ना होते हुए भी कोई बात मौजूद है? अब ये एक बहुत बड़े सवाल की शक्ल में हमारे सामने है। अरशद शरीफ का कत्ल जिन हालात में हुआ, पूरी कौम वाकिफ है। गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस कत्ल पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोग मनाया गया, जिस पर हमने पूरी कौम को एक साथ उदासी की, गम की, यासियत की कैफियत में देखा, वो सबसे बड़ा वाक़या अरशद शरीफ शहीद का कत्ल था, जिस बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया। हर आंख अश्क बार थी अरशद शरीफ के उस कत्ल पर। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अरशद शरीफ को यही रियासत, इसके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, वो इंसाफ देने से मुसलसल कतरा रहे हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन क्या जनरल फैज़ हमीद पर यह मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल की इस वीडियो में बात करेंगे। और एक जुमला सिस्टम के नुमाइंदे फैसल वावडा का बहुत वायरल हो रहा है। मामला है बुशरा बीबी की तलाक का। ये जो मामला है बुशरा बीबी की तलाक का, फैसल वावडा ने पैदा किया है। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात जो DGISPR की जानिब से कहा गया उसकी करते हैं। DGISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज थी उसमें अरशद शरीफ का नाम मौजूद नहीं था। अरशद शरीफ का मामला उसमें कि अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश में कोई ताल्लुक है या जनरल फैज़ हमीद से इस बारे में कुछ पूछा जा रहा है, ऐसे कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे। मगर सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब वो ये कहते हैं कि कभी भी खबर स्पून फीड नहीं की जाती जब तक आप उस कैंप का हिस्सा ना हो। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के कैंप का, नून लीग के कैंप का, PTI के कैंप का हिस्सा हैं, उनके अपने आदमी हैं, तो आपको स्पून फीड की जा सकती है खबर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको खबर निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि जो तीसरा पैराग्राफ है DGISPR की प्रेस रिलीज का, वो तीसरा पैराग्राफ हमें कुछ बताता है। उससे पहले नुसरत जावेद साहब एक खबर दे चुके, वो ये बता चुके कि कोटली सतिया के कलर सैदा के कुछ लोग हैं, उनसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाए गए या आए, बहरहाल पाकिस्तान पहुंचे, उनसे तफ्तीश हो रही है कुछ मामले की। और ये मामला जो है वो अरशद शरीफ शहीद के बेईमाना कत्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये उन्होंने पहले खबर दी थी, उनके प्रोग्राम में पहले दी गई खबर का क्लिप चला और उसके बाद नुसरत जावेद साहब ने कहा कि तीसरा पैराग्राफ, उस पर गौर किया जाए। अब तीसरे पैराग्राफ को दोबारा गौर करके पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, यानी जनरल फैज़ हमीद पर जो चार्जेस हैं, जो इल्जामात हैं, इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना एक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना दो, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल तीन, और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना, ये नुसरत जावेद साहब ने जुमला नहीं कहा, लेकिन उसको बड़ा जोर दे के पढ़ते हुए बताया कि ये इंप्लाय करता है कि जनरल फैज़ हमीद और अरशद शरीफ का मामला यहां पर आ सकता है। ये बात हमें इसमें होती हुई नजर आ रही है। नुसरत जावेद साहब कड़ियां ऐसे जोड़ते हैं। अब यहां मैं एक और चीज आपके सामने रखूं। एक अकाउंट है चौधरी सज्जाद हुसैन साहब का। चौधरी सज्जाद हुसैन साहब जो हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं और इसके साथ साथ, यानी इसको एंटरप्रेन्योर इस तरह से भी इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जाता है। बहरहाल तलफ़्फ़ुज़ में क्या रखा है, एक बिजनेसमैन, एक सनतकार, ये एक ट्विटर पे दावा करते हैं और इस दावे में ये कहते हैं कि 3 अफराद का कत्ल, उसके अहकामात दिए गए जनरल बाजवा की जानिब से। अभी जो इशारे मिल रहे हैं नुसरत जावेद साहब की गुफ्तगू से, या नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि ये DGISPR की गुफ्तगू में इशारा है, वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ है। लेकिन चौधरी सज्जाद हुसैन साहब जो बहुत खुल के ट्विटर पे बातें लिख देते हैं, जो बातें सहाफ़ी नहीं कर सकते वो भी ये लिख देते हैं। वो कहते हैं अरशद शरीफ के कत्ल में जनरल बाजवा के अहकामात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद।
3 لوگوں کو ختم کرنے کا حکم جنرل باجوہ نے دیا تھا. اس نے کہا تھا مجھے یہ 3 ڈیڈ باڈیز چاہیے. یعنی اتنا کلیئر بتا رہے ہیں چودھری سجاد صاحب جیسے ان کو یہ چیزیں کسی نے پڑھوا دی ہوں, کسی نے دکھا دی ہوں, یا یہ گفتگو سنوا دی ہو. 2 مارے گئے تھے, 1 زخمی ہوا مگر جان سے بچ گیا. تینوں ملک سے باہر تھے. بیرون ملک کارروائی کے لیے اس وقت کا ڈی جی ایس آئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی جو فیض حمید پر بات ہو رہی, چودھری سجاد صاحب کہتے کہ کارروائی بیرون ملک تھی, ڈی جی ایس آئی جو کرے گا ملک کے اندر کرے گا, وہ کچھ نہیں کر سکتا بیرون ملک کارروائی کے لیے. انٹرنیشنل معاملات میں ڈائریکٹ آرمی چیف کے احکامات درکار ہوتے ہیں. یہ چودھری سجاد صاحب کہتے ہیں احمد وقاص گورایا, ان پر حملہ بھی آرمی چیف نے ایک اہم میٹنگ میں حکم دیا تھا, جس میں گل بخاری اور وقاص گورایا پر حملے کا حکم دیا, جو بعد میں صرف وقاص گورایا تک جاری ہوا. یہ وقاص گورایا وہ ہیں جو اٹھائے گئے تھے. جب یہ اٹھائے گئے تھے, سلمان حیدر اٹھائے گئے تھے, ایک اور صاحب اٹھائے گئے تھے, تو اس وقت یہ لوگ اٹھا لیے گئے, غائب ہوئے کچھ عرصہ, اور پھر پتہ چلا کہ یہ اداروں کی تحویل میں تھے. پھر یہ لوگ ملک چھوڑ گئے تھے, ان کی جان چھوٹی, یہ لوگ جب رہا ہوئے تو یہ ملک چھوڑ گئے تھے. احمد وقاص گورایا ان میں سے ایک ہیں. چودھری سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جو حکم جاری ہوا وہ وقاص گورایا تک تھا. وقاص بھائی پر حملے کی اطلاع ان کو ملی تھی, جس پر انہوں نے کہا جو رات قبر میں ہے باہر نہیں آ سکتی. اس اطلاع کے 2 ہفتے بعد حملہ ہوا, اور جس نے حملہ کیا سزا ہو چکی ہے, اس کو پیسے اور حکم پاکستان سے ملا تھا. ارشد شریف کو قتل کرنے کا سارا پلان, پھر آگے کہتے ہیں کرنل مفتی اور سکندر کے زیر نگرانی تکمیل تک پہنچا. یہ کوئی بھی اس میں ہمارے سامنے ثبوت موجود نہیں ہے. چودھری سجاد حسین صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں سب کچھ آن ریکارڈ ہے, لیکن کوئی بھی چیز انہوں نے ریکارڈ پہ رکھی نہیں ہے, کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا. ایک ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ آیا تھا, وہ ڈاکیومنٹ آیا تھا ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست کی صورت میں, جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے دی تھی. ارشد شریف کے قتل کی تفتیش ہو, ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کا سب سے مقبول, سب سے بڑا صحافی قتل کر دیا گیا, اور اس کے قتل کی ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی تھی. پھر ہوا یہ کہ پولیس کی بدیت میں ایف آئی آر ہوئی تھی. جو درخواست تھی ارشد شریف کی والدہ کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پہ ایک آفیسر آتے تھے. میرے یوٹیوب چینل پہ پوری ویڈیو موجود ہے, آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. مجھے اس وقت ان آفیسر کا نام یاد نہیں ہے, ورنہ میں اگر ٹویٹر سے نکالوں تو میرے ٹویٹر پہ بھی مل جائے گا آپ کو. آپ جا کے میرے پروفائل میں سرچ پہ لکھیں ارشد والدہ درخواست, تو آپ کو وہ ٹویٹس بھی مل جائیں گے, 2 ٹویٹس ہیں, اور اس میں ارشد شریف کی والدہ کی درخواست کا عکس بھی موجود ہے. تو ارشد شریف شہید کی والدہ نے درخواست دی تھی کہ ایک آفیسر گھر پہ آئے, اور انہوں نے آ کر ارشد شریف کو دھمکیاں دیں سنگین نتائج کی, اور یہ بتایا کہ جو کچھ بھی وہ ارشد شریف کو بتا رہے ہیں وہ ٹاپ سے آ رہا ہے. اس وقت ٹاپ پر جنرل باجوہ تھے, اور یہ بات بتائی گئی. ارشد شریف کی والدہ نے یہ کہا کہ جو کچھ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا اس میں ذمہ دار سمجھتی ہوں, اور انہوں نے جنرل باجوہ سے لے کر جنرل ندیم انجم, دیگر افسران اور حاضر سروس افسران سب کے نام لکھے, اور کہا یہ ذمہ دار ہیں. اور پھر درخواست کا اختتام انہوں نے جس جگہ کیا تو انہوں نے اس میں بھی یہ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ایف آئی آر کاٹی جائے, اور پھر ان تمام افسران کے, جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم, اس میں دیگر افسران ہیں جو موجود ہیں ابھی, ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے, اور کہا گیا کہ ان کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹی جائے. بعد میں انہوں نے شاید 2 نام اور بھی شامل کروا دیے تھے جو کینیا میں رہتے تھے, جن کا تعلق بتایا جاتا کہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال سے ہے. یہ ارشد شریف کے معاملے میں ہوا تھا. تو واحد ڈاکیومنٹ جس میں جنرل باجوہ کا نام آیا تھا وہ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست تھی. اگر کوئی چیز اس کے علاوہ ریکارڈ پر موجود ہے تو وہ سامنے نہیں آئی. چودھری سجاد صاحب کا دعویٰ ذرا سا مختلف دعویٰ ہے. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا ارشد شریف شہید کا, چیزیں سامنے آنی چاہیے, تحقیقات شفاف ہوں, کھل کر ہمارے سامنے آئیں. اور موجودہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب نے ارشد شریف شہید کی والدہ سے اے ایف آئی سی میں, آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا, آپ کے بیٹے کو انصاف ملے گا, میں یقینی بناؤں گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہوں شفاف, اور ہم انشاءاللہ پہنچیں گے ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک, اور تمام چیزیں سامنے آئیں گی. تو جو وعدہ ہے آرمی چیف صاحب کا وہ پورا ہو, اور ارشد شریف شہید کو انصاف ملے, ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو, ان کی والدہ کو, ان کی بیگمات کو, ان کو انصاف ملے. یہ ارشد شریف کا حق ہے, یہ ہمارا فرض ہے, آرمی چیف کا فرض ہے, یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اب بات بشرا بی بی کا جو طلاق کا معاملہ اٹھا دیا ہے فیصل واوڈا نے. فیصل واوڈا جو ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں. مجھے اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوں تو میں تو ہوں. جو پالتو ہوتا ہے اس کو تو پیار بھی ملتا ہے, اس کو ہڈی بھی ملتی ہے. جو سڑک کا ہوتا ہے اس کو نہ ہڈی ملتی ہے نہ پیار ملتا ہے, اس کو تو لات ملتی ہے. فیصل واؤڈا یہ باتیں کر چکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ایک طلاق دینی ہے نون لیگ کو نکالنا ہے. بار بار نون لیگ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ. دوسرا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو طلاق دینی ہے. عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو طلاق دینی ہوگی تو عمران خان صاحب کی جان بچ سکے گی. ابھی جو جنرل فیض حمید کے خلاف تازہ معاملہ ہوا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب مزید پھنس چکے ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے عمر قید کی کوئی, وگرنہ بات ان کا یہ خیال ہے کہ پھانسی تک جا سکتی ہے. فیصل واؤڈا یہ بات کر رہے ہیں. تو معاملہ یہاں تک آ چکا, واؤڈا یہاں تک بات کر چکے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو طلاق دینی ہوگی. اب پہلے تو مطالبہ ہو رہا تھا عمران خان سے کہ وہ معافی مانگ لے, صدقے دل سے معافی مانگ لے. اب مطالبہ سسٹم کا نمائندہ کر رہے کہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں. مطلب بشرا بی بی کی طلاق کا عمران خان کی بچت سے کیا تعلق ہے, یہ فیصل واؤڈا نے ابھی نہیں بتایا. یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جس طرح سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں, آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہ عمران خان کو مزید پھنسوائے گا, تو یہ بات فیصل واؤڈا کر دیں کھل کر. لیکن طلاق دے دیں عمران خان بشرا بی بی کو. اگر آپ دیکھیں تو بشرا بی بی کے حوالے سے ہی بڑے زور و شور کے ساتھ عطا تارڑ نے بھی اس روز بھی جب احتجاج ہو رہا تھا, یہ بی بی آ گئی ہے, اس بی بی کو لاشیں چاہیے, اس بی بی کے عزائم ہیں, یہ بی بی ایسے کر رہی ہے, یہ عطا تارڑ تھے. محسن نقوی ایک خفیہ ہاتھ ہے, خفیہ چیز ہے, اور مونس ہاتھ تو ہوتا ہے. تو وہ جو مونس میں باتیں کر رہے تھے وہ بشرا بی بی کے بارے میں تھی. اور اب فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو طلاق دے دی جائے. تو یہ ماجرا ہے کیا؟ بشرا بی بی کی طلاق کس کی خواہش ہے, کیا ہو رہا ہے, اور بشرا بی بی سے پرابلم جو ہے وہ ہے کیا؟ یعنی بشرا بی بی ایک عدد خاتون ہیں جنہوں نے سیاست میں اس حد تک حصہ لیا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ احتجاج کو میں خود دیکھ لوں, کہیں یہ لوگ احتجاج کو ادھر ادھر نہ کر دیں, پہلے بھی کر چکے تو میں احتجاج پہ نظر رکھ لوں. بشرا بی بی اس لیے آئی تھیں. بشرا بی بی کا خود کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی. احتجاج کی حد تک انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی کہ بندے لائیں, اتنے بندے لائیں, جو نہیں لائے گا وہ بغیرت ہوگا, بے شرم ہوگا, گدھ ہوگا. یہ بشرا بی بی نے 3 بار پہلے اجلاس میں بھی کہا, یہ بشرا بی بی نے دوسرے اجلاس میں بھی کہا. 3 لوگ مجھے کنفرم کر چکے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کہ ہم خود موجود تھے. بشرا بی بی نے 2 بار بغیرت, بے شرم, گدھ یہ الفاظ 2 الگ الگ اجلاسوں میں بار بار استعمال کیے ہیں, اور لوگوں نے وہاں پر کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ ہماری بہت زیادہ بے عزتی کر رہی ہیں, اور ہم عمران خان کی جماعت میں ہیں, ان کی اہلیہ سے بے عزتی کرانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بشرا بی بی سے ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو سکتی ہے, علی امین گنڈاپور کو پرابلم ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. بیرسٹر گوہر کو, شیر افضل مروت کو, اسد قیصر کو, شبلی فراز کو, عمر ایوب کو, ان میں سے کسی کو پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم فیصل واؤڈا کو ہو رہی ہے. یہ بڑا حیران کن ہے کہ اب بات سسٹم کا نمائندہ معافی سے بشرا بی بی کو طلاق دینے تک لے آیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.